अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पर मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नाइच। गुफ्तगू कंदासूं कश्मीर जे अंदरि जेका इलेक्शन थिया आहे उन जा जेके नतीजा अचणु शुरू थिया आहिनि उन हवाले सां गुफ्तगू कंदासूं। सीनियर सहाफ़ी ऐं नामियारो एंकर ख़ालिद जमील साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। अचो त उनसां गुफ्तगू। ख़ालिद जमील साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ख़ालिद जमील साहब, किस तरह देखते हैं आज कश्मीर के इलेक्शन हुए, नताइज आ गए हैं कुछ हद तक? जी, बुनियादी तौर पे एक तो सबसे बड़ी जो खुशाइंद बात है कि आज जो पूरा कश्मीर में भी और फिर पाकिस्तान के भी बेशतर अजला के अंदर जो कश्मीरी नशिस्तें थी उनके ऊपर इलेक्शन हुआ, बड़ा पुरअमन रहा मजमूई तौर के ऊपर। छोटे मोटे वाकयात हुए, लेकिन अगर हम 2011 या इससे पहले के इलेक्शन देखें आज़ाद कश्मीर की कानून साज असम्बली के हवाले से, तो उसके अंदर काफ़ी खून खराबा भी होता था। लेकिन इस बार बड़े पुरअमन जमहूरी अंदाज के साथ जो कश्मीरी अवाम ने अपना हक इस्तेमाल किया, ये बड़ा खुशाइंद है। और ये मैसेज बेसिकली ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, कश्मीर के अंदर, बल्कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भी बड़ा पॉजिटिवली उनकी अवाम के ऊपर भी और फिर इंडियन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर भी जाएगा कि जो यूएन की रेजोल्यूशन के तहत इंडियन हेल्ड कश्मीर में जो अवाम को हक राय का हक दिया गया था, वो अभी तक इस्तेमाल नहीं हो सका उस तरह से जिस तरह से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत हुआ है। तो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन इस हिसाब से था। अब इसके रिजल्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो अभी तक जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं उसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप को जो है कि वो बरतरी हासिल है। उसके एक मुताद अंदाजे के मुताबिक जो क्यास राई और अंदाजे लगाए जा रहे थे मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स में, ये था कि मुस्लिम लीग नून को अक्सरियत हासिल हो जाएगी और वो हुकूमत बनाने के काबिल होगी। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो 29 नशिस्तों के ऊपर इलेक्शन हो रहा है, तो एक अंदाजा था कि यहाँ 14-15 नशिस्तों के करीब मुस्लिम लीग नून जो है वो मैनेज कर लेगी, जीत जाएगी। और इसके अलावा जो 12 नशिस्तें पाकिस्तान के अंदर हैं उसमें से भी क्योंकि बेशतर पंजाब के अंदर और पंजाब के उन अजला के अंदर ये नशिस्तें जहाँ पे मुस्लिम लीग ऑलरेडी मजबूत है, तो वहां से भी अगर ये उन 12 में से कोई 8-9 भी निकाल लेते हैं या 7 भी निकाल लेते हैं तो इस पोजीशन में आ जाएगी कि मुस्लिम लीग नून खुद अकेली हुकूमत बनाने के काबिल हो सके। अब एक ये फैक्टर बड़ा सवाल पैदा होता है कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन के अंदर जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी अभी और बड़ी आवाज़ अक्सरियत के साथ थी, तो नून लीग ने ऐसी कौन सी खिदमात सर अंजाम दी हैं कश्मीर में या मजमूई सतह पर, कौमी सतह के ऊपर या कश्मीर पॉलिसी के हवाले से कि एकदम से ये ट्रेंड चेंज हुआ। तो ये आप याद रखें कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी भी इस वक्त सियासी जमातें हैं वो काफी स्प्लिट है उनके अंदर। मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप जो एक जमात है, लेकिन इसके मुखालफिन के अंदर अगर आप पीपल्स पार्टी को देखें तो पीपल्स पार्टी के अंदर से खालिद इब्राहिम साहब रावला कोट से एक जमाने में पीपल्स पार्टी के सदर भी रहे थे, वो इससे पहले अलग हो चुके थे और उनका अपना एक धड़ा है। और फिर पीपल्स पार्टी के अंदर से बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब अलग हुए, उन्होंने अपनी एक जमात बनाई और फिर उस जमात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जम कर दिया। फिर तहरीक इंसाफ यहाँ पे आई, उसने भी अपनी एक स्पेस बनाई, मुख्तलिफ जमातों के अंदर से उसने अपना बोर्ड निकाला। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो एक तवील अरसे तक यहाँ पे हुक्मरान जमात थी, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कायम की गई तो फिर बेशतर लोग इनकी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के छोड़कर मुस्लिम लीग नून में चले गए। तो इस तरह से तमाम बाकी जो जमातें थी उनका वोट डिवाइड हुआ था काफी, और वो वोट तकसीम हुआ जिसका अल्टीमेटली बेनिफिट जो है वो मुस्लिम लीग के कैंडिडेट को मिला और उनको जो है कि अक्सरियत मिली। तो इस तरह से ये मजमूई तनाजुर इस तरह से बनता है इस इलेक्शन का जो आज हम देख रहे हैं। लेकिन और अभी 1-2 सरकारी नताइज आए हैं मुस्लिम लीग नून के, वहां पे अरकान जीते हैं। गैर सरकारी नताइज जो तक मसूल हो रहे हैं उसके अंदर काफी नशिस्तों के ऊपर नून लीग को बरतरी हासिल है। तो मेरा ख्याल है कि कल सुबह तक जब सूरत हाल वाज़ेह होगी तो मुस्लिम लीग नून इस पोजीशन में होगी कि वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में आइंदा हुकूमत कायम करेगी। अच्छा खालिद जमील साहब, एक जो मसला है आम तौर पर जब कश्मीर के इलेक्शंस हो रहे होते हैं या गिलगित बल्तिस्तान के हो रहे होते हैं या फाटा के हो रहे होते हैं, तो एक तासुर आम तौर पर पाकिस्तान के तर्जी निगारों के पास ये होता है कि यहाँ तो जो फेडरल गवर्नमेंट जिसकी है ये तो उस वो ही जीतेंगे। हमने देखा कि आपके ख्याल में ये फैक्टर क्यों होता है? इस सेक्टर के अंदर देखें जो सबसे बड़ी वजह से मैंने आपको कहा ना कि 12 नशिस्तें जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की पाकिस्तान के सेटल्ड एरिया के अंदर, और उसमें से बेशतर पंजाब के अंदर है। एक नशिस्त के 2 नशिस्तों के कुछ हिस्से जो है खैबर पख्तूनख्वा में और पोठवार रीजन के अंदर है। 2 नशिस्तें जो सिंध के अंदर पाई जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 8 सीटें पंजाब के अंदर होती हैं। और दूसरा इसके अंदर एक जो पोलिंग स्कीम का बड़ा फैक्टर होता है, जिसको हम प्री पोल आप रिगिंग कह लें या एडजस्टमेंट्स कह लें या टेक्निकल आप जो अपनी हल्का बंदियां करते हैं,
تو وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو مینیج کر لیتی ہے. اور تیسرا بڑا فیکٹر یہ ہوتا ہے کہ جو گلگت بلتستان ہے اور آزاد جموں کشمیر، اس کا جتنا بھی ڈیولپمنٹ بجٹ ہے، اس کی جتنے بھی مالی معاملات ہیں، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ اور اس کی ایک منسٹری ڈیل کرتی ہے، جس کو ہم وزارت امور کشمیر اور شمالی علاقہ جات جس کو کہا جاتا تھا، وہ ڈیل کرتی ہے. اس کا سینئر جوائنٹ سیکرٹری اور ایڈیشنل سیکرٹری. تو ایک منسٹری کے ذریعے جس سے پورے حصے کو کنٹرول کیا جا رہا ہو، تو فیڈرل گورنمنٹ کے لیے پھر اتنا مشکل نہیں ہوتا کہ اس علاقے کو مینیج کرنا. پھر ان علاقوں کے اندر ایک اور جو بڑا فیکٹر ہے کہ جو آزاد جموں کشمیر کی سیاست ہے، وہ پوری کی پوری سیاست ڈیولپمنٹ بجٹ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر ہے، اور اس کے اندر ٹھیکیداری نظام بڑا اہم ہے. تو یقیناً پھر وہ جو عناصر جو یہاں پر ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اندر کام کرتے ہیں، ٹھیکے لیتے ہیں، تو ان کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ دیکھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کس کے پاس ہے، تو وہ الٹیمیٹلی ایڈجسٹمنٹس کر لیتے ہیں پولیٹیکلی، اور پھر وہ مینیج کر کے حکومت بن جاتی ہے. پھر جو یہ 12 نشستیں ہیں، اب اگر یہاں پہ 29 نشستوں کا انتخاب جو ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں ہو رہا ہے، اور اس میں سے اگر کوئی 15 سیٹیں جیت بھی لے اور 12 جو ہے پاکستان کے اندر جو ہے وہ کسی اور کے پاس چلی جائے تو حکومت نہیں بنا سکے گا. تو وہ 12 سیٹوں کا فیکٹر انتہائی اہم فیکٹر ہے، اور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ جو حلقہ بندی ہے، جس طرح سے ہے، جس طرح کا جو ووٹ ہے، وہاں پہ 3000 4000 5000 کے ووٹ کے اوپر ایک ایم ایل اے بن جاتا ہے، جبکہ یہاں پہ 1 لاکھ ایک جو ہے وہ حلقہ ہے. تو یہ بھی ایک فرق ہے. تو اس لیے فیڈرل گورنمنٹ اس کو بڑا ایزیلی مینیج کر سکتی ہے، اور اس الیکشن کے اندر بھی آپ کو یہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جو اس کے اندر کار فرما رہا ہے. اچھا، کشمیر کاز کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کا کشمیر کی الیکشن پہ امپیکٹ ہم نہیں دیکھتے، کیوں؟ دیکھیں، جیسے میں نے بھی کہا نا کہ یہاں کی جو سیاست ہے یا جو یہاں کی معیشت ہے، لوگوں کا جو روزگار ہے، وہ زیادہ تر ڈیولپمنٹ سیکٹر کے اوپر ہے. اب ہر جماعت جو ہے وہ کشمیر کے اوپر بات کرتی ہے، مقبوضہ کشمیر کی صورتحال کے اوپر بات کرتی ہے. کشمیریوں کے پاس جب بھی آپ بیٹھیں، ایون آج الیکشن ہو رہا تھا تو ہر جرنلسٹ، ہر تجزیہ کار، ہر پولیٹیشین بھی جو ہے کہ وہ اس الیکشن کو کمپیریزن کر رہا تھا انڈین الیکشن کے ساتھ، کہ جی کہ یہاں بڑا آزادانہ طور پہ لوگ خود الیکشن کے لیے آ رہے ہیں اور ووٹ ڈال رہے ہیں. جبکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر جب جنرل الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں پہ کرفیو لگا ہوا ہوتا ہے، فوج سختی کر رہی ہوتی ہے، یا فوج کچھ علاقوں میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہے جو اینٹی پاکستان ایلیمنٹ ہے، اور کچھ لوگوں کو جو پاکستان کے حامی ہیں تو ویسے ہی بائیکاٹ کر دیتے ہیں. تو یہ کمپیریزن کیا جا رہا تھا. لیکن جب اب ووٹ دینے کی باری آتی ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا جو علاقے کی معیشت ہے، جو علاقے کی لوگوں کا جس سے روزگار وابستہ ہے، جو لوگوں کے گھروں کے چولہے جلتے ہیں، وہ کس کام سے جلتے ہیں، اور اس کام کے ساتھ جو مفادات ہے، معاشی مفادات ہے، وہ کہاں جڑے ہوئے ہیں. تو وہ معاشی مفادات بیسیکلی پھر اس سیکٹر کے اندر بڑے حاوی ہو جاتے ہیں. ابھی بھی اگر آپ صورتحال میں دیکھیں، ساری کمپین کے اندر بلاول بھٹو زرداری نے بڑے دو ٹوک انداز کے اندر کشمیر کے اوپر بڑی زوردار آواز اٹھائی تھی. جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو قیادت ہے، نہ نواز شریف صاحب، نہ شہباز شریف صاحب، نہ کوئی مریم یا کوئی بھی نہیں آیا کشمیر کے اندر. پرویز رشید اور ان کے ایک برجیت صاحب جو وزارت امور کشمیر کے وزیر ہیں، میں نے جب پہلے کہا تھا نا کہ یہ منسٹری بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ کنٹرول کرتی ہے، تو انہوں نے ان تمام علاقوں کا چکر لگایا، لوگوں کے ساتھ میٹنگز کی اور چیزوں کو اپنے حساب سے سیٹل ڈاؤن کروایا. تو وہ بڑا فیکٹر آیا. کشمیر کا گفتگو کے اندر، بحث کے اندر، مذاکروں کے اندر، بات چیت کے اندر حاوی ہے، لیکن جب ووٹ کی باری آتی ہے تو پھر اس کے اندر آپ کے جو معاشی مفادات ہیں وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں. اچھا، بلاول کی بات کی آپ نے، بلاول کی پرفارمنس کو کس طرح آپ کہتے ہیں؟ بلاول کا پہلا الیکشن کمپین تھا، بڑا زوردار جلسے کیے، اچھے جلسے کیے، انہیں بھرپور قسم کے جلسے تھے. اور ان کی وہ جو پہلی تقریریں ہم نے جب سندھ میں ان کو لانچ کیا گیا تھا، جب وہ لکھی ہوئی تقریریں پڑھ رہے تھے، لیکن اب وہ لکھی ہوئی تقریروں سے آگے بڑھ گئے ہیں. اب وہ فلبدی بات کرتے ہیں، فلبدی تقریر کرتے ہیں. پھر وہ جس خطے میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے وہاں کے مسائل کیا ہیں، وہاں کے ایشوز کیا ہیں. آپ نے کشمیر کاز کی بات کی تو وہ یہاں جب آتے تھے تو کشمیر کی بات کرتے تھے. وہ مودی اور نواز شریف کی دوستی کی بات کرتے تھے. وہ کشمیر کی آزادی، مقبوضہ کشمیر اور UN ریزولوشن کی بات کرتے تھے. وہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو نے جو کردار ادا کیا کشمیر کاز کے لیے UNO کے اندر، اس کی بات کرتے تھے. تو مطلب ان کو پتہ ہے کہ کس علاقے میں جا رہے ہیں، وہاں کیا ایشوز ہیں، کیا بات کرنی ہے. تو یہ ان کا گھرانہ سیاست میں نیا نہیں ہے، لیکن وہ خود کیونکہ تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں تو ان کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ تھا، یہ بڑا الیکشن تھا، اور اس کے اندر انہوں نے بھرپور اپنی جو ہے وہ شمولیت یقینی بنائی ہے. پازیٹیو امپیکٹ اس کے شاید پھر سیٹوں کے اعتبار سے اس میں نہ نکلے، لیکن پھر بھی پیس پارٹی یہاں پہ میرا خیال ہے کہ مینیج کر لے گی. ریزنیبل سیٹس پیس پارٹی کو ابھی بھی
اس انتخاب میں مل جائیں گی، لیکن یہ ان کی جو تربیت ہے یہ اب بھی آگے آنے والی، جب اگر وہ حکومت کے خلاف اگر کمپین چلاتے ہیں یا پاکستان کے اندر جب الیکشن ہوں گے، آج کے شیڈول تو ہے کہ 2 سال بعد اگر کوئی پری الیکشن کا بھی شیڈول بن جاتا ہے تو وہ اس کے اندر یہ آپ دیکھیں گے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ مزید نکھر کر اور مزید ان کے اندر جو پولیٹیکل میچیورٹی اور اس کی کمپیٹنسی ہے وہ آپ کو مزید نظر آئے گی۔ خان صاحب، عمران خان صاحب کو کس طرح دیکھیں گے کشمیر کی الیکشن کے اندر؟ کشمیر الیکشن کے حوالے سے انٹرسٹنگلی عمران خان صاحب کا بھی پہلا ٹیسٹ کیس تھا اور انہوں نے بھی یہاں پہ آئے، جلسے کیے، اور لیکن ایک چیز جو اس الیکشن کے اندر تھا کہ اب اس کشمیر کے معاملات کے اندر جو ہے پاکستان کی سیاست کا مدخل بہت زیادہ ہو گیا، اور تمام تقریروں کے اندر پاکستانی پالیٹکس کے جو عناصر ہیں، پاناما لیکس ہو گیا یا باقی معاملات ہیں، وہ بھی بڑے ڈومینیٹ کر رہے تھے کہ یہاں پہ تقریریں یہاں پہ ہو رہی تھی، تحریک جو ہے پاکستان میں چلانے کی بات کی جا رہی تھی۔ لیکن اٹس گڈ سائن کہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی بڑی بھرپور تھی، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بڑا اچھا میسج گیا، عمران خان نے بھی جلسے کیے، اور میرا خیال ہے کہ کیونکہ مسلم کانفرنس کے ساتھ ان کی سیٹ ایڈجسٹمنٹ تھی، اتحاد تھا، تو 5 6 7 سیٹیں اگر نکال لیتے ہیں تو ان کی بھی انٹری جو ہے کہ اچھی ہوگی کہ پی ٹی آئی کی۔ لیکن ابھی تک جو ریزلٹس آ رہے ہیں سامنے غیر سرکاری طور کے اوپر، انٹرسٹنگلی پی ٹی آئی بیشتر جگہوں پہ دوسرے نمبر پر ہے یا کچھ جگہوں کے اوپر پہلے نمبر پر ہے، تو یہ ایلیمنٹ جو ہے کہ وہ پہلی دفعہ یہاں پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی جو 70s میں یہاں پہ آئی تھی آزاد کشمیر کے اندر، ابھی سٹنگ گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کی ہے، ان کے کینڈیڈیٹ کئی جگہوں کے اوپر تیسرے نمبر پر تھے، لیکن پی ٹی آئی جو ہے ان کے اوپر لیڈ کر رہی تھی اور دوسرے نمبر پر رہی، تو یہ ان کی بھی کافی آئی تھنک بیسس انٹری ہوئی ہے کشمیر میں۔ 8 سیٹیں پنجاب کی، عمران خان اس میں سے کچھ شیئر لے سکیں گے؟ میرا نہیں خیال، وہاں پہ اچھا ووٹ تو ان کو مل جائے گا، مے بی جو پٹوار کے اندر جو پنڈی اور کے پی کی کے حوالے سے جہاں پہ ووٹ ہوتے ہیں وہاں پہ جماعت اسلامی نے اتحاد بھی کیا ہوا ہے نون لیگ کے ساتھ، دوسری طرف جماعت اسلامی کا خیبر پختونخوا کی حکومت نے پی ٹی آئی کے ساتھ بھی اتحاد ہے، تو وہاں سے مے بی کوئی وہ نکال لیں، لیکن پنجاب میں ناروال سیالکوٹ کے اندر ایک نشست ہے، لاہور کے اندر بھی ہے، لیکن وہ کافی مضبوط گڑھ ہے نون لیگ کے، اور کیونکہ نون لیگ پنجاب گورنمنٹ نون لیگ کی ہے، کافی ان کو حکومتی مشینری کی سپورٹ بھی ہے، تو لیٹس سی کہ وہاں سے نکلتی ہے نہیں نکلتی، میرا خیال ہے کہ وہ نون لیگ زیادہ ہماری برادری کے اپنا مشتاق منہاج صاحب جو گئے ہیں الیکشن لڑنے، آپ اس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بڑی ان کا حلقہ بڑا انٹرسٹنگلی 3 امیدوار ہیں وہاں پہ، مشتاق منہاج بھی ہیں، پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ بھی ہیں وہاں پر۔ پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ بڑے مضبوط ہیں، سردار قمر صاحب منسٹر بھی ہیں آزاد جموں کشمیر اسمبلی کے اندر، اور مشتاق منہاج کے لیے اگرچہ یہ قانون ساز اسمبلی کا پہلا الیکشن ہے، لیکن اس سے پہلے وہ پی ایس یو جے کے اندر اور جرنلسٹ کمیونٹی کے اندر پچھلے 15-20 سال سے الیکشن لڑ رہے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد کلب کے بھی، یونینز کے بھی، تو ان کو وہ سیاست کے گر اور الیکشن کے گر سارے پتہ ہے، تو اس لیے ان کے لیے یہ الیکشن اس اعتبار سے نیا نہیں ہوگا، کافی ٹف کمپٹیشن ہوگا۔ کچھ رپورٹس ایسی بھی ہیں بعض جگہوں کے اوپر مشتاق منہاج پہلے نمبر پہ ہیں، کچھ علاقوں میں ریزلٹس آئے وہاں پہ دوسرے، اور کچھ علاقوں میں تیسرے نمبر پر بھی تھے، تو مکس ریزلٹس ہے، اور ابھی کچھ ان کے جو حلقے تھے ان کا یہ کہنا تھا جی کہ کچھ 40 پولنگ اسٹیشن کا آ چکا ہے اور وہ کچھ 4-5 ہزار کی لیڈ سے پہلے نمبر پر ہیں، کچھ جو دیگر انڈیپینڈنٹ رائے تھے ان کا خیال تھا جی کہ کچھ 30 پولنگ اسٹیشن کے قریب ریزلٹ جو ہے وہ سامنے آیا ہے اور اس میں وہ دوسرے نمبر پر ہے، تو لیٹس سی کہ جب فائنل ریزلٹ آتا ہے، کیونکہ شہری حلقوں کے اندر جب ابتدائی ریزلٹ آ رہے ہوتے ہیں شہروں کے اندر لوگوں کی سوچ، ان کا ووٹ دینے کا انداز ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا ہوگا جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو جب ابتدائی الیکشن آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو انٹائرلی ڈفرینٹ ٹرینڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، فلاں پارٹی جیت گئی، فلاں پارٹی جیت گئی، وہ 5 10 15 20 25 30 40 پولنگ اسٹیشن آتے ہیں، لیکن جب دیہاتوں سے ووٹ آ رہا ہوتا ہے وہاں پہ ووٹ بھی زیادہ ہوتا ہے، کاسٹ بھی زیادہ ہو رہا ہے، وہاں پہ جو برادری ازم ہوتا ہے اور وہاں پہ اور بڑے فیکٹرز کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں جو شہروں والوں کو اندازہ نہیں ہوتا جن چیزوں کا، تو وہ رزلٹ بالکل اپوزٹ ہو جاتے ہیں، تو لیٹس سی کہ جب باقی ان کے شہر سے ہٹ کر نکل کر جو باقی دیہات ہیں ان کے بھی ریزلٹس آئیں گے تو وہ رزلٹ جو ہے کہ کیا مشتاق منہاج کے یا نون لیگ کے حق میں ہوگا یا سردار قمر، کیونکہ وہ جو مضافاتی علاقے ہیں اور جو دور دراز باغ کے علاقے ہیں ان کے اندر پیپلز پارٹی اور سردار قمر کی پوزیشن بڑی اسٹرانگ ہے، اور اگر وہاں سے وہ لیڈ زیادہ نکال لیتے ہیں تو پھر مشتاق منہاج پیچھے رہ جائیں گے۔ بڑی مہربانی اپنا خالد جمیل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین، گفتگو تامدی کشمیر الیکشن کے حوالے سے مجموعی صورتحال خالد جمیل صاحب جو چوڑی وات پیپلز پارٹی 3 نمبر تے اچے تھی پئی پر بلاول بھٹو زرداری صاحب جو الیکشن کیمپین ہلائی
उन कैंपेन जो हुते इम्पैक्ट आहे, माण्हुनि सां जो इंटरेक्शन थियो आहे ऐं उन जूं तकरीरूं जेके हुयूं उहे हिन भेरे कंपेरेटिवली बहितर हुयूं। अंत वधीक गुफ़्तगू कंदासूं, वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ मोटी अची प्रोग्राम करते वधाईंदासूं। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। कश्मीर जे चूंडुनि जे हवाले सां गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं था। हिन वक़्तु इस्लामाबाद मां सीनियर सहाफ़ी नाम हैर तर्जनगार सिद्दीक़ साजिद साहब असां गॾु। अचो त हमसां गुफ़्तगू। सिद्दीक़ साजिद साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक़ साजिद साहब, आज कश्मीर के जो इलेक्शन हुए हैं, अब तक जो रिजल्ट्स आए हैं, जो कैंपेन चली है, आप उसको मजमूई तौर पर किस तरह देखते हैं? जी फयाज साहब, अमूमी तौर पर तो यही होता है कि जब भी आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात होते हैं तो मरकज़ में जिसकी हुकूमत होती है वही जमात जो है वो इन दो मकामात पर जो दो इलाके हैं वहाँ पर हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाती है। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भी आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए थे, वहाँ पर उन्होंने पीपल्स पार्टी को शिकस्त देकर अपनी हुकूमत बनाई। और अब यहाँ पर भी आज़ाद कश्मीर में भी जो इंतखाबात आज हुए हैं इसमें भी अब तक के जो नताइज सामने आए हैं, इसमें वाज़े तौर पर जो नून लीग है ये 41 जनरल नशिस्तों में से 20 के करीब नशिस्तें जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, जिस तरह का ट्रेंड अब तक चल रहा है। तो ये वहाँ पर भी हुकूमत बनाने में कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं सादा अक्सरियत के साथ। और उसमें ज़्यादातर तो यही होता है कि अब आप ये देखिए कि एक तरफ हुकूमती वसाइल होते हैं, जिसको आपने कंपेन की बात की, इनके वफाकी वज़रा तक जाते रहे, परवेज रशीद, चौधरी बरजीश ताहिर, ये मुसलसल थे। फिर वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी आसफ किरमानी, वो भी सब वो जो ये मुहिम मुख्तलिफ मकामात पे थी हो रही थी, तो वहाँ पे जो ये वहाँ पे खिताबात भी किए और इन लोगों से वहाँ पे कुछ तरक्याती ऐलानात भी किए। तो लोगों को उम्मीद बन जाती है कि ये मरकज़ में हुकूमत है, वसाइल इसमें फराहम करने हैं, तो फिर उसी की तरफ वो ज़्यादातर देखते हैं। पीपल्स पार्टी का जो हाल मरकज़ में सूबों में हुआ था, सिर्फ सूबा सिंध को छोड़कर, वो आज़ाद कश्मीर में भी होता हुआ नजर आ रहा है। और आप अंदाजा कर लें कि अब तक के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी को जो है वो एक भी नशिस्त जो है वो नहीं मिल सकी है। इतलात हैं कि कराची में जो 2 नशिस्तें हैं उनको वो निकालने में कामयाब हो जाएंगी, लेकिन जब तक उसका सरकारी ऐलान नहीं होता उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग जो तहरीक इंसाफ है, ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा था कि वो टफ मुकाबला करेगी। मुकाबला तो उसने टफ किया है, लेकिन जो नशिस्तें निकालने वाले उनके उम्मीदवार हैं, फ़र्क थोड़ा बहुत वो नज़र आ रहा है। वो अभी कुछ ऐसे हल्के हैं जहाँ पे पूरे 100% नताइज नहीं आए, तो कहा जा रहा है कि 6 से 7 नशिस्तें जो है वो हो सकता है कि तहरीक इंसाफ को मिल जाए। अब तक वो 2 नशिस्तें हासिल करने में वहाँ पे कामयाब हुए हैं। फिर आज जम्मू कश्मीर जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है उसके सरबराह सरदार अतीक, वो तो अपनी नशिस्त हासिल करने में कामयाब हो गए हैं। जमात इस्लामी को कोई नशिस्त नहीं मिली, इस तरह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने खड़ा किया था। जमात इस्लामी ने कई मकामात पर सीट एडजस्टमेंट मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ की थी, कई जगह पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने तहरीक इंसाफ के साथ की थी। अभी उनको देखने के जो आज़ाद कश्मीर के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं चौधरी अब्दुल मजीद, उनकी नशिस्त भी अभी तक खतरे में पड़ी नजर आती है। कहा जा रहा है कि वो शायद जीत जाए, लेकिन टफ मुकाबला हो रहा है। कभी वो आगे हो जाते हैं, कभी उनके जो मद्दे मुकाबल हैं वो आगे चले जाते हैं। जबकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो कि तहरीक इंसाफ के कश्मीर के सदर हैं, साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनको भी अपनी नशिस्त बचाना जो है वो मुश्किल नजर आ रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो इस वक्त तक जो सूरत हाल है वो यही है कि नून लीग का जो पलड़ा है वो हमें भारी दिखाई देता है। जी अच्छा सिद्दीक़ साहब, ये जो कश्मीर का इलेक्शन है, जिस तरह आपने कहा कि एक फैक्टर तो ये होता है कि वफाकी हुकूमत जिसकी होती है वो मैटर करती है, लेकिन कश्मीर इतना बड़ा मसला है जिसके ऊपर बड़ी जो है वो इतनी, बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पे उस पर हम बात करते हैं कि कश्मीर का इशू है। वो कश्मीर का काज कश्मीर की आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन पे कितना इम्पेक्ट डालता है?
دیکھیں اس کو بھی سیاسی انداز میں جو ہے وہ زیادہ لیا جاتا ہے، آپ اس کو ذہن میں رکھیے، کیونکہ ان کے جو معاملات ہوتے ہیں، جس طرح کی یہ سیاست یہاں پہ کی جاتی ہے، وہ اوور آل بھی اثر انداز تو لازمی طور پر ہوتی ہے آزاد کشمیر کی سیاست پہ۔ لیکن اب آپ یہ دیکھیے کہ جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ہے، اس کے معاملے کے اوپر بھی ابھی تک جو پاکستان کا موقف ہے بطور ریاست کے، وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کر سکے، عالمی برادری کو نہیں جگا سکے، OIC کو خاص کر نہیں جگا سکے، اور تو وہ یہ معاملات ایسے ہیں جن کو بطور ریاست دیکھنا پڑتا ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ تو ظاہر ہے چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہو، لیکن آپ کو بھی یاد ہے کہ جب بھی ہمارے وہاں پہ لوگ جاتے ہیں، جو یہاں سے وفاق سے وزراء ہوں یا اہم رہنما ہوں، خود وزیر اعظم ہوں، ہم کشمیر کی آزادی کے لیے ان کی سیاسی، اخلاقی، ثقافتی حمایت کے حوالے سے تو بالکل بات کرتے ہیں، لیکن جو عملی طور پر ہمیں نظر آتا ہے وہ اس کا ابھی تک اتنا امپیکٹ نظر نہیں آتا، کیونکہ ابھی آپ یہ دیکھ لیجیے کہ حکومت وہاں پہ پیپلز پارٹی کی تھی، وہ ڈلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی، اسی وجہ سے لوگوں نے ان کو چلتا کیا، اور اب وہاں پہ نون لیگ کی حکومت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نون لیگ بھی نعرے تو لگاتی ہے اور اس کو اٹیچ کیا جاتا ہے کہ مودی کی پالیسی کے ساتھ اٹیچ کرتے رہے بلاول بھٹو زرداری، کہ وہاں پر مظالم ہو رہے ہیں تو یہاں پر بھی دھاندلی ہو رہی ہے، دھاندلی کا الزام تو یہاں پر بھی لگے گا۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال ہے اس کو زیادہ تر ڈیل ہمارا، کیونکہ ریاست کے طور پر پاکستان کی جو وفاقی حکومت ہے اس کو ڈیل کرتی ہے۔ آزاد کشمیر کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جو وہاں پہ جو لوگ جاتے ہیں یا وہاں پہ جو زیادہ تر جذباتیں وہاں پہ موجود ہیں، وہ وہی ہیں جو کہ مرکز میں ہیں یا صوبوں میں ہیں۔ جی لیکن ہم جس طرح آپ کہہ رہے ہیں صدیق ساجد صاحب کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وفاقی حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، ایمبیسیڈر سارے ان کے پاس ہیں، فارن منسٹری ان کے پاس ہے، لیکن وہ عالمی سطح پر اس معاملے کو اتنا نہیں اٹھا سکے، جتنا سینسٹائز نہیں کر سکے، اور اس کے اگینسٹ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب وہاں پہ اسپیچز دے رہے تھے تو وہ تو اس پہ بالکل کافی ایگریسولی اس سارے معاملے پہ بات کر رہے تھے، تو وہ چیز کشمیر کے الیکشن کے اوپر کیوں نہیں امپیکٹ ڈال سکی کہ مسلم لیگ تو مقبوضہ کشمیر کے مسائل پہ کچھ نہیں بات کر رہی؟ یہ آپ نے صحیح بات کہی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیے نا کہ بلاول بھٹو زرداری بھی اس کو ایک سیاسی پرپز کے لیے استعمال کرتے رہے، اور اس کو ان کی جو پالیسی تھی ان کو وہ تنقید کا نشانہ بناتے رہے۔ ادروائز جو اگر پیپلز پارٹی نے کچھ کیا ہوتا ہے کشمیر کے حوالے سے اپنے دور میں، ان کی حکومت تو جب یہ پیپلز پارٹی کی آزاد کشمیر میں حکومت اس وقت ہے جب سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہاں پہ اقتدار میں آئی تھی، تو ابھی یہ دیکھیے کہ وہاں پہ اگر یہ ڈلیور کرتے، کشمیری عوام کی یہ مدد کرتے، ان کی سپورٹ کرتے، خاص کر جو کشمیری مہاجرین کے مسائل آج تک ہیں جو کہ آزاد کشمیر میں کیمپوں میں رہ رہے ہیں، انہی کے مسائل حل کر دیتے، کرپشن اگر نہ کرتے جس کے اوپر اب تک بھی الزامات ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے بلاول بھٹو زرداری کی جو تقاریر تھی وہ امپیکٹ اس کے اوپر ڈالتی۔ لیکن جب آپ کے لوگ، پھر آپ یہ بھی دیکھیے گا فیاض صاحب کہ وہاں پہ تو الیکشن سے پہلے ہی وہ توڑ پھوڑ ایسی شروع ہوئی پیپلز پارٹی کے اندر، جن کے بہت سے لوگ آزاد الیکشن لڑے، کئیوں نے ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا، کئی نون لیگ کے ساتھ شامل ہو گئے، کوئی PTI میں چلا گیا۔ تو یہ چیزیں، اس چیزوں کی وجہ سے بھی جو پیپلز پارٹی ہے وہ وہاں پر متاثر ہوئی۔ پھر جو ہوتا ہے ایک طرح کی سہولتیں ہوتی ہیں، ریاستی مشینری ہوتی ہے، وہ بھی نون لیگ کو حاصل تھی، پھر کیونکہ مرکز کی چیف سیکرٹری ان کا ہوتا ہے، آزاد کشمیر کا ہوتا ہے، وہ ان کا ہوتا ہے، وسائل جو ہے وہ یہاں سے فراہم کرتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری تقاریر کی حد تک تو کشمیر ساتھ ہمیں کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئے، لیکن جو آزاد کشمیر کے جو ووٹر تھے ان کا وہ جو مائنڈ ہے، جو دل ہے، وہ اس کو جیتنے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جی اچھا، عمران خان صاحب بھی کشمیر کے الیکشن میں پہلی مرتبہ گئے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں، اس کو کس طرح ریٹ کریں گے؟ ان کی جو اسپیچز تھی وہ یا ان کا جو موقف تھا وہ اپنا پاپولر گیا، یا جو ہے اس کی پرسنالٹی کا سحر امپیکٹ ڈال گیا، یا آپ کے خیال میں جوڑ توڑ کی جو پولیٹکس ہے اس میں PTI نے بہتر کارکردگی دکھائی؟ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں فیاض بھائی کہ یہ جو آزاد کشمیر کے انتخابات ہوتے ہیں
ان میں جو ہے وہ ووٹ جو زیادہ اس میں کرتا ہے، امپیکٹ کرتا ہے، وہ کرتا ہے برادری کا. جو برادریاں بنی ہوئی ہیں، مختلف لوگ ہیں، ان کے جو ووٹ ہیں وہ وہاں پہ زیادہ کاؤنٹ کرتے ہیں، اور اسی کی بنیاد کے اوپر ہی رزلٹ جو ہے وہ سامنے آتا ہے. آج بھی یہی صورتحال تھی کہ جو راجا ایک کاسٹ ہے، اس کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں وہاں پہ ان کے درمیان جو سردار ہیں کشمیری، جو اسی طرح کے اپنے آپ کو انہوں نے خطابات دیے ہوئے ان کی کاسٹ ہے، یہ ساری چیزیں جو برادری جو ہے وہ وہاں پہ بہت زیادہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے. دوسرا، ابھی میں آپ کو لیٹسٹ بتا دوں کہ جو اس وقت وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے چودھری عبد المجید، ان کی کامیابی کا اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے. چک سواری سے تو نشست بچانے میں کامیاب ہو گئے ہیں موجودہ جو وزیر اعظم ہے چودھری عبد المجید، اور انہوں نے وہاں سے کامیابی چک سواری سے حاصل کی ہے. دوسرا، میں آپ سے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے تحریک انصاف کا، اگر ہم تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت آزاد کشمیر کے الیکشن میں دیکھیں تو انہوں نے انٹری بہت اچھی دی ہے. اب آپ بہت سے حلقے ہیں، 41 حلقے ہیں جن پہ انتخابات ہو رہے ہیں. ویسے تو 49 نشستیں، 8 پہ جو ہے وہ ریزرو سیٹس ہیں، ان کے اوپر وہ بعد میں الیکشن ہوتا ہے. تو ابھی آپ دیکھیں کہ اکثر جو سیٹس ہیں اس کے اوپر نون لیگ کو ٹف مقابلے کا سامنا ہے. تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ آگے پیچھے جا رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی اس میں ہمیں تیسرے نمبر پر نظر آ رہی ہے. تو یہ انٹری کی حد تک اگر ہم دیکھیں تو وہ اس میں کافی کامیابی ان کو ملی ہے. دوسرا، ان کے اپنے جو وہاں پہ صدر ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودھری، وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، لیکن وہ اپنی نشست بچاتے ہوئے اس میں کامیاب ہوتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آ رہے. لیکن اس کے باوجود ان کے ابھی جو ہم رزلٹ اب تک کے جو ہم نے دیکھے ہیں مختلف حلقوں کے جو آئے ہیں، اس میں جو تحریک انصاف ہے اس نے بے شک کامیابی نہیں ملی، لیکن ان کا جو ٹرن آؤٹ ہے، ان کا جو ووٹوں کے حصول کا جو ہے وہ کافی اس میں انہوں نے بہتری دکھائی ہے. پھر یہاں پہ تو ایسے کیونکہ وہاں پہ ووٹرز کی تعداد 20-22 لاکھ تھی، تو وہاں پہ جو کچھ ایسے لوگ بھی کامیاب ہوئے جنہوں نے 1000 ووٹ لیا، اور زیادہ سے زیادہ جو ووٹ لیے وہ 20,000 کے قریب تھے. تو یہ بھی دیکھا جائے کہ اتنا وہ وہاں پہ نہیں ہوتا. کہ پھر جو اس کی بعض نشستیں ایسی ہیں جس طرح کہ آپ کی کراچی کی ہیں، اس طرح لاہور راولپنڈی میں بھی نشستیں ہیں، یہاں پہ تو 600 والے ووٹ بھی جو ہے وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. لیکن تحریک انصاف نے انٹری اچھی کی ہے، لیکن اگر اس کو اپنی انتخابی کمپین کو وہ منظم انداز میں چلا لیتے، بہتر انداز میں آگے بڑھا لیتے اور عمران خان زیادہ وقت دیتے تو ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی نتیجہ جو ہے وہ بہتر آتا ہے. اچھا، 29 نشستیں وہاں ہیں، 12 نشستیں یہاں ہیں. جی، 12 نشستیں جو یہاں ہیں اس کا آپ کے رزلٹ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اس کو اگر انالائز کریں تو کس طرح آپ کو رزلٹ نظر؟ اس میں ابھی تک تو جو ہے وہ جو کراچی کی ہیں اس میں تو نظر آ رہا ہے کہ وہ شاید پیپلز پارٹی وہ نشستیں 2 حاصل کر لے. لاہور کی ایک نشست تھی وہ تحریک انصاف نے حاصل کر لی ہے. باقی ادھر راولپنڈی ہے، گجرانوالہ ہے، تو یہاں سے نون لیگ کے جو لوگ ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں. تو یہ جو 11 نشستیں جن کی آپ نے بات کی ہے، ان میں سے بھی نون لیگ جو ہے وہ 4-5 نکالنے میں کامیاب جو ہے وہ ہو جائے گی، کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ آ رہے ہیں. تو اس میں ان کو بھی یہاں سے بھی نون لیگ جو ہے وہ کامیابی ملے گی، کیونکہ جب ان کو حکومت سازی کے لیے ہوگا تو آپ دیکھیے گا کہ یہاں پہ نون لیگ جو ہے وہ نمبرز اپنے پورے کرنے میں کامیاب اس میں ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. جی، اچھا، یہ جو حکومتیں کشمیر کی بنتی ہیں، بیرسٹر سلطان محمود صاحب کی، چودھری عبد المجید صاحب کی، اور اس طرح دوسری ہم نے حکومتیں بنتے دیکھی ہیں، یہ جو کشمیر کا ایشو ہے اس کے لیے بھی اس کا کوئی رول بنتا ہے یا بس وہ؟ نہیں شاہ صاحب، اس میں رول اتنا ہی ہوتا ہے کہ کوئی اجلاس ہو گیا اس میں ان کو بلا لیا، وہ بھی کبھی کبھار فارن آفس میں بلا کر پریزن دی جاتی. تو ایک خصوصی حیثیت ہے اس علاقے کی، جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بطور ریاست اس کو ہم ڈیل کرتے ہیں کشمیر کے مسئلے کو، اور اس سے بڑھ کر پھر ہم اس کو سیکورٹی کے تناظر میں دیکھتے ہیں. مزید اگر ہم مجھے آگے لے کر جائیں گے تو پھر ہم اس کو فوجی تناظر میں زیادہ دیکھتے ہیں. تو وہ جو تناظر ہے، اب آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے، تو وہ لوگ رول پلے کرتے ہیں. بلکہ یہاں پہ تو یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو ایک وزارت امور کشمیر کا سیکشن آفیسر ہے وہ اصل میں آزاد کشمیر کی حکومت چلا رہا ہوتا ہے.
لیکن اصل میں جو چلا رہے ہوتے ہیں وہ پھر GOC مری ہیں، وہ ان کا نام دیا جاتا ہے کہ وہ اس میں بڑا رول پلے کرتے ہیں، کیونکہ اس علاقے کی حیثیت خاص ہے، پھر لائن آف کنٹرول ہے، ورکنگ باؤنڈری آپ کی، فوج وہاں پہ آپ کی لگی ہوئی ہے، انڈیا کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں، تو وہ پھر اس سارے کشمیر کی پالیسی کو سیکورٹی تناظر میں، فوجی تناظر میں اور علاقائی جو سلامتی ہے اس کے تناظر میں زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ آزاد کشمیر کا جو حکومت کا جو کردار ہے وہ ان سے مشاورت لازمی کرتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھار، لیکن ان کا وہ اس کشمیر پالیسی میں اتنا کردار نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا ہم ایز اے ریاستی پالیسی کے طور پر جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ان سے مشاورت کر لیتے ہیں، ان کو اعتماد میں لے لیتے ہیں، لیکن وہاں کی جو اپنی حکومت ہوتی ہے وہ اس حوالے سے کوئی خاص رول پلے نہیں کرتی۔ بڑی مہربانی صدیق ساجد صاحب، آپ نے تفصیل کے ساتھ ہمارے ساتھ بات کی۔ ناظرین، گفتگو تامدی کشمیر جو چونڈوں ان کشمیر کے چونڈوں کے اندر جو ہیلتے نتیجہ ہے مسلم لیگ نون جکا ہے وہ اگتے ونے پئی ان سا گڑو گڑ بے نمبر تے جکا پارٹی سامو اچے پئی جو صدیق ساجد صاحب تھوڑے طارق خالد جمیل صاحب اساں کے بدھایا پے تو PTI ہوتے کافی سٹھا رزلٹ ڈنا ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو تقریروں جے وہ کافی پرجوش ہوئیں، پر پیپلز پارٹی ہوتے 3 نمبر تے اچے پئی۔ ان جو سبب یہ ہے پیپلز پارٹی لائی جی اساں ترجیح نگارن بدھایا پے تو اتنے ٹوڑ پھوڑ بھی تھی ہے، وہ اکثر جو ہے کشمیر کی جگہ الیکشن ہوندی ہے جن پارٹی کی وفاقی حکومت ہوندی ہے وہ ہی کشمیر کے الیکشن کے مینیج کندی ہے۔ طارق جمیل صاحب ان تے خالد جمیل صاحب ان تے کافی تفصیل سے گلاयो تو ٹھیکن کی سیاست ہے ان میں جو ہے مانو انوالو تھن تا ان کی روزی روٹی جو مسئلو تھے تو تنجے کرے وہ برادرین جا چنگا مڑس جو صدیق ساجد صاحب بدھایا پے تو وہ جو ہے برادرین جو ووٹ تھے تو وہ جو ٹھیکن کے بنیاد تے ان جو سجو سلسلو تھے تو انتہائی اہم گال جکا ہے اساں کے اجوکے ان پروگرام میں جکا بدھائی صدیق ساجد صاحب اصل میں ہی ریاست جو مسئلو ہے سمورا مسئلہ ان کانٹیکس میں ڈٹھا ویندا ہیں۔ کشمیر کی حکومت جو کشمیر جو کاز ہے، کشمیر جو ایشو ہے ان حوالے سے آزاد کشمیر کی حکومت جو خاص کردار نہ ہوندو ہے۔ پروگرام جو وقت پورو تھے تو پہلے میزبان فیاض نے اجازت